नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद। नाज़रीन 2020 एक ऐसा साल जिसमें हर इंसान उठते साथ एक अजीबोगरीब नौइयत के चैलेंज का शिकार है कि उठते साथ जब आपको इस तरह की सुर्खियाँ अखबारों में दिखाई दें कि पाकिस्तान की सूरत हाल मज़ीद 2 दर्जे ख़राब हो गई है, अमरीका में अनएम्प्लॉयमेंट 14% तक बढ़ गई है और वहाँ 2.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि मुलाजमतों से चले गए हैं। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर हो सकती है और ये पहले ही आलमी बैंक और IMF की जानिब से पेशगोई की जा चुकी है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आपको देखने को मिले कि पाकिस्तान में अलामात के बगैर और मकामी सतह पर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल वक्त के साथ साथ मज़ीद ख़राब होती, उसमें भी तफरीक पाई जा रही हो, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हों, तो जहन में एक सवाल ये पैदा होता है, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत के सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये कब तक सिलसिला चलेगा, मुलाजमत रहेगी या नहीं रहेगी, जो घर वाले हैं उनका फ्यूचर क्या है, जो आप हैं अगर आप बाहर निकलते हैं तो क्या आपके साथ ये वबा घर पे तो नहीं आएगी। इस नौइयत के बहुत से सवाल हैं जो हर इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर सोच रहा है, इससे गुजर रहा है और इसका कोई हल इसलिए भी नहीं सुझाई दे रहा कि कोई वैक्सीन अभी तक इस वबा के इलाज के लिए भी दरियाफ्त नहीं हुई। तो लोगों के जो नफ्सियाती अमराज हैं उनमें भी वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर अयाज साहब जो सबसे ज़्यादा जहन में गूंजता है कि इंसान ने इससे पहले जंग भी वबा भी दोनों का मुकाबला किया, रिसेशन के अरसे से भी दुनिया गुजरी और उसे निपटने में कामयाब रही। ज़ाइल होने में, असरात के ज़ाइल होने में इस वबा के कितना वक्त आपको लगता है कि लगेगा? देखिए ना, जहाँ आप कह रही हैं कि नफ्सियाती मसाइल भी हुए हैं, ये हुआ है, जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो हम ये नफ्सियाती जो माहौल है इसमें हम कमी नहीं कर रहे होते, इसमें एक मज़ीद इजाफ़ा कर रहे होते हैं। भाई इसके बारे में कोई ऑब्वियस जो ज़ाहिरन जवाबात हैं इस बीमारी के हवाले से जो सवाल हैं कोई मौजूद ही नहीं है। तो ये हम अगर रोज़ इसे आप ले आए यहाँ पे डिस्कशन के लिए तो वही चीज़ हम करते रहेंगे, पता नहीं है, ये नहीं है, वो है। कौन बता सकता है अमेरिका से लेके जापान तक, जापान से लेके चीन तक ये कब तक इसके असरात रहेंगे, किसी को पता ही नहीं है। अभी तक इस पे हम काबू नहीं पा रहे। जहाँ पे वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, जहाँ पे दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं ऐसी की ऐसी हो गई हैं, तो पाकिस्तान क्या, हाँ ठीक है पाकिस्तान जी वो चुना हुआ मुल्क है और हमारे दानिशवरान कराम कहते नहीं हैं, रहा नहीं जाता उनकी ज़बानों से कि जिन्हें ख़ास मकसद के लिए बना था, ख़ास मेहरबानी है इस पर, ये हम कहते रहें दिल को तसल्ली देने के लिए। वो गालिब का क्या शेर है, दिल के बहलने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्याल अच्छा है बिल्कुल, क्या क्या बात है। मैं दाद देता हूँ आपकी यादाश्त को और आप अजबर आपने वो किया हुआ है। और क्या कहते हैं, तो इससे आप वो तो पाकिस्तान क्या ऐसे बच जाएगा? पाकिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एक तो बीमारी है और ये जो हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना है, भाई वाज़ेह आंसर इसके बारे में कोई नहीं है। कोई वो जो हम ये SOPs का लफ्ज़ हो गया, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस बीमारी के बारे में नहीं है, सिवाय ये कि जी आप आइसोलेशन में जाएं, ये जाएं, वो जाएं। और इकोनॉमीज़ खुल रही हैं, यहाँ भी मजबूर हैं। आज सारी दुकानें मार्केटें नहीं खुली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज पहले से 1 महीने से जो पहले से आज सबसे ज़्यादा खुली हैं और ये खुलती जाएंगी। इस पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन क्या असरात का, हमारी इकोनॉमी जो है कल या आज एक अंग्रेज़ी अखबार में वो छपी है खबर, बड़ी अच्छी खबर, मतलब बड़ी मुफस्सल खबर, अच्छी तो नहीं मुफस्सल खबर, कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। बाय डिफेंस और डेट सर्विसिंग के बाद उसके बाद पैसा है ही नहीं, आपके पास बचता ही सारा कर्जों पे चल रहा है जी। डेट सर्विसिंग, डिफेंस, आपने सूबों को अपना हिस्सा दे दिया, बाकी सारा जो काम है रियासत का, ममलकत खुदादाद का मांगे तांगे पे चल रहा है। ठीक, तो इसका ये तो है, इसका किसी को नहीं पता। बरतानिया के बारे में कह रहे हैं कि 1706 में उनकी इकोनॉमी इतनी कॉन्ट्रैक्ट की थी, 300 साल 350 साल पहले, और फिर अब जो है सबसे ज़्यादा शार्प डिक्लाइन, सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तबाहियाँ फिर गई हैं। हमारे यहाँ तो हम पता नहीं गुजारा कर लेते हैं छोटी मोटी नौकरियों से, अमरीकी जो हैं वहाँ पे जॉबलेस कितने हो गए हैं, 30 मिलियन।
30 ملین کو چھوٹا فگر تو نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو ہے باتیں کیا ہوگا, کیا ہوا, صدباب کیا ہے فلانا, اب کرنا چاہیے. بس ہمیں وہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے وہ غربت اور اس حالت میں جو ہم کر رہے ہیں یہی ہے, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زائل کب جائیں گے. نو ون نوز. ایاز صاحب, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ روایتی بحث کا سلسلہ جاری ہے, اسی پر دنیا بھر میں سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نقصانات ہیں, ہو رہے ہیں, لانگ رن میں بھی ہوں گے, نفسیاتی بھی ہوں گے, معاشرتی بھی ہوں گے, معاشی بھی ہوں گے, لیکن میڈیا یا تو اس میں کوئی ڈائریکشن دے یا پھر حکومتیں. سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر عائد کی جا رہی ہے کہ عوام کو محفوظ بنانے کا طریقہ کار وضع انہوں نے کرنا ہے, عوام نے پاسداری کرنی ہے اس کی. سلمان صاحب, پاکستان میں مقامی سطح پر جب نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر ایک پالیسی بن گئی, ٹھیک ہے, صوبوں نے ایکسیپٹ کر لی, لیکن اس کے بعد ہم خیبر پختونخوا میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہاں کے حالات کے مطابق لاہور کے لیے الگ پالیسی بنائی جا رہی ہے, کچھ اضلاع کے لیے کچھ اور SOPs ہیں. ایسے معاملات میں کیا کنفیوژن گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہوگا؟ عائشہ, اس میں بنیادی جو فیصلوں کا اختیار ہے وہ تو صوبوں کا ہے. درست کہی کہ آج سے 2 روز پہلے NCC کے اجلاس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز سے مارکیٹیں کھلیں گی. غالباً ان کے ذہن میں نہیں تھا 2 دن, اس کے بعد وہ کہتے رہے کہ 2 دن کے لیے بند ہوں گی. وہ ہفتے کا ایک کنفیوژن تھا, اسی لیے آج لاہور میں کوئی مارکیٹ انتظامیہ نے نہیں کھولی. لیکن پنجاب کے اندر یکسر ایک مختلف صورتحال دیکھنے میں آئی ہے, اس لیے کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں, کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ لاہور کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ خطرناک نظر آ رہے ہیں. لاہور ایک خطرناک زون میں ہے, اور پنجاب گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ بر وقت کیا ہے, اس لیے کہ یہاں پر پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. انہوں نے 6 اضلاع کے جو صدر مقام ہیں, لاہور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات اور راولپنڈی, یہاں پر لاک ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کی رپورٹس آئی ہیں کہ یہاں پر جو متاثرین ہیں, جو پیشنٹس آ رہے ہیں, ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, اور ہاسپٹلز یہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے اپنے جہاں کے مروزی حالات کے مطابق ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن کے لیے پنجاب میں لاک ڈاؤن ہوگا اور 4 دن کے لیے مارکیٹیں کھولیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے حالات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے مرکز سے مختلف, بنیادی فیصلہ اس NCC کے اجلاس میں ہوا تھا, چاروں صوبائی حکومتوں کے نمائندے وہاں پر موجود تھے, اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے تھے. اور میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ یہ واحد ایشو ہے جس پہ کوئی سیاست ہونی نہیں چاہیے. سیاست پھر بھی ہو رہی ہے, اس لیے کہ آپ کراچی کے اندر دیکھیں, اس وقت جو 2 شہر ہیں پاکستان کے بڑے, ایک کراچی اور لاہور, کہ لاہور کے اندر تو 450 سے 500 پیشنٹ آج رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب لاہور خطرناک زون میں شامل ہے. یہ فیصلہ صوبائی حکومتوں نہیں کرنا ہے. باقی جہاں تک جو نرمی ہے لاک ڈاؤن کی, دیکھیں حکومت پہ پریشر موجود ہے. کس چیز کا پریشر ہے؟ معاشی پہ پریشر ہے. اس لیے کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ ہل کے رہ گئی ہیں. وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پیکج دیے اپنے لوگوں کو, لیکن پاکستان کی نہ معیشت اس پوزیشن میں ہے, نہ پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں. لہٰذا کسی حد تک یہ بوجھ لوگوں پہ ڈالا گیا ہے کہ لوگ اپنا کاروبار بھی کریں. اور بنیادی چیز جو ہے وہ جو SOPs کی بات ہو رہی ہے, جس پہ زور دیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ ہم نے 4 دن کی ریلیف دی ہے اور لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے, تو یہ اب گیند لوگوں کی کورٹ میں ہے. اگر یہ معاملہ اس سے تھوڑا سا بڑا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں, لاہور جیسے شہر کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کرفیو بھی لگ سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, ویسے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جتنی یعنی دیکھا گیا دنیا میں, جس حکومت کی جڑیں جتنی عوام کے اندر ہیں گہری ہیں, اتنا اس کو آسانی سے قابو پانے میں مدد ملی اس وبا پر, یا نمٹنے میں کسی حد تک. پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری جیسے ہی ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے نرمی کا اعلان کیا گیا تو ہر سیکٹر نے آواز بلند کرنی شروع کر دی ہے. یعنی کہ ابھی مختلف پریشرز گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے پڑیں گے, ہینڈل کرنے پڑیں گے, اور مزید چینج لانا پڑے گا اس اسٹریٹجی میں جو ابھی مرتب کی گئی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے اس کا حتمی حل کسی کے پاس نہیں ہے. نہ فیڈرل حکومت کے پاس حتمی حل ہے, نہ پروونشل کے پاس, نہ موٹر کاروں والے اور کریانہ والے کسی کے پاس نہیں ہے. ہر جو طبقہ ہے زندگی کا وہ اپنی ضروریات اور مفادات اور اپنی سوچ کے مطابق رائے دے رہا ہے. ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں, تو حکومت صرف ان کو کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے
اور اگر پورے ملک میں ایک پالیسی نہیں ہے تو میرے نزدیک کوئی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, 22 ملین کے قریب پاپولیشن ہے اس کی. تو اس میں پروونشل حکومت جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے مل کے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کس قسم کی رویہ کس علاقے میں جو ہے وہ کیا جائے. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ اگر حکومت کی روٹس زیادہ گہری ہوں تو وہ زیادہ کامیاب ہوگی, تو وہ گہری روٹ سے کیا مراد ہے؟ چائنا کی ایک لحاظ سے گہری روٹ سے ایک لحاظ سے نہیں ہے, کیونکہ ڈنڈے کے زور سے ان کا کام چلتا ہے اور چائنا کافی کامیاب رہا ہے. امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں, جمہوری حکومت ہے, برطانیہ مغربی ملکوں میں جمہوری حکومتیں ہیں, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں, لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے وہاں کیا حشر ہے. چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو لمحہ بر لمحہ فیصلہ کرنا ہے اور اس میں ایک توازن کریٹ کرنا ہے. حکومت نے ایک طرف ایک ضرورت ہے, دوسری طرف دوسری ضرورت ہے, اور اس میں ہم توازن قائم کریں اور پھر اس کو ہم ریویو کرتے رہیں. لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو تو کرفیو لگانا ہے, بسم اللہ. میں تو اس آرگومنٹ دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرفیو سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو بسم اللہ کرفیو لگائیے. ایک بار لگا کے نہیں کرفیو لگا دیجیے آپ 1 مہینے کے لیے. آپ کو ملک فوج کو حوالے کرنا پڑے گا. فوج کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کرفیو لگانے کی, سول کے پاس, پولیس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وٹ از دی گارنٹی, کیا گارنٹی ہے کرفیو سے آپ مسئلہ حل کر لیں گے؟ دیکھیں نا, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ درمیانہ راستہ رکھیں, اور یہ درمیانہ راستہ ہے, درمیانہ راستہ رکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے رہیں. اگر فرض کیجئے آپ نے مارکیٹ کھولی ہے, جس سے میں نے کل ایک تجویز دی تھی کہ جب مارکیٹ کھولتے ہیں تو مارکیٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے یا تاجروں کی جو تنظیم ہے اس کو اور لوکل ایڈمنسٹریشن مل کے یہ دیکھیں کہ جو شرائط ہیں پوری ہو رہی ہیں, اور اگر نہیں ہو رہی تو مارکیٹ کمیٹی کے ذریعے وہ انفورس کروائیں, اور اگر مارکیٹ کمیٹی ان کو انفورس نہیں کرتی آپ پوری مارکیٹ بند کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ کل کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا. خاور, اصل میں جو بار بار ہم یہ نقطہ اٹھاتے ہیں اس لیے کہ دنیا بھر میں بھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان کے اثرات آئندہ آنے والے مہینوں پر مرتب ہوں گے. یعنی کہ ابھی جو پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے 3-4 ماہ بعد 6 ماہ کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی. ترقی یافتہ ممالک جس طرح سے اس سے نمٹ رہے ہیں, یہ جس طرح سے سامنا کرنا پڑا, وہ ایک مختلف صورتحال ہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان دا لانگ رن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید آنے والے چیلنجز پاکستان کے لیے کس نوعیت کے ہوں گے؟ جو فیصلے آج لیے جا رہے ہیں وہ آنے والے دنوں کے بوجھ کو کم کریں گے, جس میں بے روزگاری بھی شامل ہے اور مزید معاشی دھچکے بھی؟ ویسے عائشہ برا نہ منائیے گا, جتنا مفصل آپ کا ابتدائیہ تھا اس کے بعد ہماری اس پہ رائے دینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کافی ساری چیزیں کور کر دی تھیں آن اے لائٹر نوٹ. اچھا دیکھیں, آج کل کے حالات کو اگر آپ سامنے پوری دنیا کے میں جو لٹریچر اس حوالے سے چھپ رہا ہے, جو ریسرچ ہو رہی ہے, سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اکونومسٹ ہیں, جنہوں نے سر جوڑے ہیں, وہ بیٹھے ہیں کہ حل کیا ہے, آگے کس طرف جانا ہے. آج کی تاریخ تک جو مجھے کنسنسس نظر آ رہا ہے, مختلف جو دانشور ہیں پوری دنیا کے اس حوالے سے کنسرن, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن از ناٹ اے سولوشن, کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں اس کے بعد اسی لاک ڈاؤن کو آپ جاری و ساری رکھیں. اس حوالے سے جو آگے سجیشن یہ آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک افتاد پڑی ہے, آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, 1-2 مہینوں کا ٹائم نکالا, اس دوران اپنے آپ کو آپ نے تیار کیا, اور پھر آپ نے اس بیماری کے ساتھ جو بھی بیماری ہے اور کوئی مسئلہ جو ہے اس کے حل کے لیے آپ نے سارے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اگین پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وائرس کا جو عمل ہے, اس وائرس کا جو ریئیکشن ہے, ہر ملک کے اندر, کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ہر خطے کے اندر مختلف ہے, فیٹیلٹی ریٹ ڈیفرنٹ ہے, اس کی جو میوٹیشن جس کو بولتے ہیں وہ مختلف ہے. لہٰذا سارے پریشان ہیں کہ کرنا کیا ہے. ہاں, یہ البتہ بات اب طے ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس وائرس کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کے جو بھی معمولات زندگی ہیں ان کو اس طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ آپ لمبے عرصے کے لیے اس وائرس کے خلاف جنگ لڑ سکیں.
باقی پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں شروع دن سے میرے خیال میں آپ اس کو بے شک کنفیوژن کہیں، لیکن ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ رہی ہے کہ وفاقی سطح کے اوپر ایک پینک وہ سٹرائک نہیں کیا گیا تھا، جس طرح سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پینک نے سٹرائک کیا، کہ بات یہی ہوتی رہی کہ ہمیں فوراً سے پہلے لاک ڈاؤن نہیں لگانا. لاک ڈاؤن کی جو ایک جس کی تشریح کے اوپر بھی کافی زیادہ بحث چل رہی تھی کہ جی لاک ڈاؤن ہے کیا، کہ اگر وفاقی حکومت یہ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے جی فوج کو بلا رہے ہیں اور سارے پاکستان کے اندر سارے شہروں کو بند کر دیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا، وہ میرے خیال میں ایک اچھا اقدام تھا، نہیں کیا. اب ہماری صورتحال یہ ہے موجودہ حالات کے اندر کہ ہم مختلف جگہوں کے اوپر اچھی ہماری تیاری بہتر ہے. ہاسپٹلز پورے پاکستان سے جو ہمیں ہمارے پاس ابھی جو مل رہا ہے، آج بھی اخبارات کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کراچی ہو، لاہور ہو اور پاکستان کا کوئی جو بڑا شہر ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز کے اندر آئی سی یوز اور وینٹیلیٹرز ابھی تک اویلیبل ہیں. وہاں پہ جو سہولیات میسر کی گئی ہیں ان کے اوپر اس طرح کا ابھی بوجھ نہیں پڑا، لہٰذا آپ تیاری سڈنلی آپ نے سڈن لیول پہ کر لی، جس کی وجہ سے آپ آگے چل رہے ہیں. باقی اصل مسئلہ ہے اکانومی کا. ہم G20 جو کنٹریز نے ہمیں آفر کیا تھا اس میں بھی ہم جا چکے ہوئے ہیں. IMF کی طرف سے ہمیں $1.4 بلین مل گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے قرضوں کی ریسکیجولنگ ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کرے اگر جو وائرس جو موجودہ حالت کے اندر ہی رہتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان ایک اچھی پوزیشن میں ہوگا اپنی اکانومی کو دوبارہ کک سٹارٹ کرنے کے لیے. مطلب ہم سروائیول اچھے طریقے سے کر پائیں گے. اگین ساری دنیا کے اندر ایک غیر یقینی کی سی صورتحال ہے. ہر ملک اپنے ریسورسز کے حساب سے جو بھی ان کو اقدامات سمجھ آ رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ہاں البتہ پریشانی یہ ہے کہ جو ملکوں کے درمیان اس حوالے سے جو تناؤ پایا جا رہا ہے نا، کوئی یہ کولیکٹیو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا، نہ ہمیں UN کی سطح کے اوپر، نہ ہمیں یورپین یونین کی سطح کے اوپر، نہ باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو اکٹھے بیٹھتے وہ کوئی اس حوالے سے بات کرتے. وہ تو لڑائی کے چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ اب اگلے جب سیگمنٹ میں بات بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، لڑائی کے چکر میں جو پڑ گئے اس پر آنے والے سیگمنٹ میں ہم ضرور بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سیگمنٹ میں کیونکہ واشنگٹن پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ جو امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہے، اس سے امریکہ کی جو معیشت ہے اور سیاست ہے وہ ہل کر رہ جائے. پر پار کا یہ حال ہے تو پاکستان میں ابھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب بے روزگار پاکستانی جو ہیں وہ وطن واپس لوٹ رہے ہیں. بیرون ملک سے ان کو لانے کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں سچویشن کیا ہوگی، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے پاکستانی حکام کیا سوچ رہے ہیں؟ اور ایک اور رپورٹ جو UNICEF کی جانب سے آئی پاکستانی پاپولیشن میں اضافے کے حوالے سے جو خبر دی گئی ہے، یہ بھی وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر سوچنا چاہیے حکام کو. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کچھ سیاست اور لڑائیوں کی بات کر لیتے ہیں جس کو چھیڑا خاور گھمن نے. قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں، ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، ان کی موجودگی خاصی اہم ہوگی ملک میں. جب کرونا کرائسس سٹارٹ ہوا تھا تو وہ وطن واپس آئے. اس وقت یہ قیاس کیا جا رہا تھا کچھ حلقوں کی جانب سے کہ وہ آئے نہیں ہیں، کچھ گارنٹیز ہیں ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ امکان بھی غلط ثابت ہوا. پنجاب کی سطح پر ان کا آنا کلیدی تبدیلی کا حامل ہو سکتا ہے. یہ سب بھی افواہیں ثابت ہوئی ہیں اب تک. اور انہوں نے آفر بھی کی کہ وہ اس وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو ہر قسم کا تعاون دینے کو تیار ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے انہیں نو لفٹ ملی. البتہ نیب انہیں بھرپور لفٹ کرا رہی ہے اور اسی کے پیش نظر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ لندن واپس پدھار جائیں. بہرحال شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لندن واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی اور عید کے بعد جو نیب ہے وہ 2 طرفہ ٹارزن بنے گا. اپوزیشن اور حکومت دونوں کی گرفتاریاں ہوں گی. ویسے ایاز صاحب انہوں نے اپنے 2 موکلوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے گرفتار ہو جانا تھا اگر وہ اپریل میں نیب کے سامنے پیش ہو جاتے، لیکن نہیں ہو سکے اور وہ نہیں گئے. اوبویسلی وہ پیش ہی نہیں ہوئے نیب کے سامنے. تب اب شہباز شریف صاحب ملک کرنے کیا آئے تھے؟ وہ اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر پائے؟ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کے مختصر سے سوال نامے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پوچھ رہی ہیں اور میں کیا جواب دوں، کس بارے میں. کچھ اپوزیشن لیڈر کیا کردار ادا کرنے ملک آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کون سا کردار ادا کرنے آئے تھے؟ آپ نے تو پہلے ہی وہ مطلب سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اپنے وہ جو ریمارکس ہیں کہ ان کا ملک میں ہونا خاصی اہمیت رکھتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ اہمیت ہے یا ان کی وہ نہیں ہے؟ وہ تو آئے ہیں. لگتا ہے کہ سب سے اہم چیز جو انہوں نے اب کی ہے وہ تو وہ انٹرویو دیا ہمارے دوست کو جو تھوڑا بہت اس کا چرچا ہوا. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں
اس میں خلاصہ کیا تھا انٹرویو کا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم وزیر اعظم بنو گے، اور ہم کابینہ کی فہرست بھی ہم ترتیب دے رہے تھے، یہی اس میں تھا نا۔ جتنے نام پاکستانی تاریخ میں وزیر اعظموں کے ہیں جو باقاعدہ اس منصب پہ بیٹھے، اس سے زیادہ فہرست ہے ان لوگوں کی جن کو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور وہ ایک طویل لسٹ ہے۔ جیسے وہ ہمارے دوست مخدوم شہاب الدین تھے، وہ تو ان کی دوسرے دن ہونی تھی، کیا کہتے ہیں، اوتھ ٹیکنگ ہونی تھی، اور دوسرے دن وہ تاج پوشی ہونی تھی، وہ نیب کے وہاں پہ چڑھ کے 79 میں ایئر مارشل اصغر خان اور تحریک استقلال، اور تب اس کے ممبر میاں نواز شریف بھی تھے، ان کو بھی یقین تھا کہ حکومت ہمیں ملنے والی ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم آپ ہیں، اور تحریک استقلال جو ہے وہ فہرستیں بنا رہی تھی۔ تو ہم تو ان کو ذہانت اور جو ہے تدبر کے لحاظ سے محترم میاں شہباز شریف کو پتہ نہیں کہاں ہم ڈالتے تھے، اور کبھی ہمارے دل میں لغزش آ بھی جائے وہ آپ ہمیشہ پورا کر دیتے ہیں کہ میاں شہباز یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھا وہ کہ یہ بھی اس چیز میں آگے کہ جہاں پہ وہ مخدوم شہاب الدین تھے اور فلانے تھے، اور جن کو بیچارے جہانگیر ترین کو مطلب کیا کس منصب پہ خیالات کی دنیا میں نہ بٹھا دیا ہوگا کہ آئندہ کے فیصلے وہ کریں گے، آئندہ کے فیصلے وہ کریں گے۔ اور چیف منسٹر تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، پر چیف منسٹر کا تو ہمیں بھی کہا گیا تھا۔ تو وہ لمبی فہرست میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ عجیب سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم ہے ان کا آنا اور پھر وہ ان کا جانا اور ان کا فلانا، وہ اس وقت پاکستانی سیاست میں irrelevant ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے ان کا۔ اچھا، لیکن بڑھتا ہے عشق غالب ان کی نہیں سے، آپ ریلیونٹ کہہ کے انہیں ریلیونٹ کراتے ہیں، ایسا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن جو آپ کا کوشچن ہے وہ تو سلمان صاحب کی طرف ڈائریکٹ جاتا ہے کہ ہم انہیں سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، وہ اتنے اہم اور ریلیونٹ نہیں ہے ملکی سیاست میں۔ سلمان صاحب، انہوں نے یہ واقعی ثابت کیا جتنا عرصہ وہ پاکستان میں موجود رہے ہیں، ہمیں ان کی سرگرمیاں دکھائی نہیں دیں، ان کا کردار ویسا دکھائی نہیں دیا جب وہ وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ متحرک ہوتے ہیں، ویسے متحرک کیوں دکھائی نہیں دیے؟ کچھ ایسے ارمان تھے ان کے جو پورے نہیں ہو سکے، وہ کسی کو بھیجنا چاہتے تھے واپس؟ بہت لمبے ہیں، اسپیسیفک دو چیزیں ہیں جس میں ایک تو ایاز صاحب نے انہیں irrelevant قرار دیا ہے، اور اگر ایاز صاحب انہیں irrelevant قرار دیتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میری رائے میں کوئی irrelevant، کوئی سیاسی کارکن بھی کبھی irrelevant نہیں ہوتا۔ اور اگلے 2 روز بعد قومی اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے لاسٹ ویک یہ کہا تھا کہ جس صورتحال کے اندر وہ آئے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی لوگ، جب کرونا وائرس آیا تو لوگ ڈینگی کی مثال دیتے نظر آتے تھے کہ ڈینگی کی صورتحال میں اس شخص نے ایک نمایاں رول ادا کیا، اور میں نے ان کے بدترین مخالفوں سے بھی سنا ہے کہ اس شخص نے واقعتاً سواری کر کے دکھائی تھی۔ لیکن جب کرونا وائرس کے بعد وہ آئے تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ آ کے ایک مؤثر سیاسی رول ادا کریں گے، جو انہوں نے نہیں کیا، کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ نون تحریک انصاف کے بعد پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ایک پارلیمانی قوت ہے۔ اگر وہ لاہور کے بعد کراچی جاتے، ملتان جاتے، پشاور جاتے، کوئٹہ جاتے، تو یہ وائرس تو ہر جگہ موجود ہے، اور اس میں وہ، اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت کے اندر کوئی رول ادا کر پائیں گے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی ریلیونٹ نہیں ہوتا، نہ پولیٹیشین ہوتے ہیں۔ ایاز صاحب نے جو مثال دی کہ جی کس نے کہا تھا کون کون بنے گا، کچھ لوگوں کو وہ چھوڑ گئے، کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں بھی کسی شخص نے کہا تھا کہ مجھے بھی پرائم منسٹرشپ کی آفر تھی، لیکن بعد میں یہ کسی اور کو دے دی گئی۔ یہ آفرز ہوتی ہیں، وہ جیسے انہوں نے خود ہی یہ تسلیم کیا کہ مجھے بھی اس فہرست میں ڈالا گیا تھا کہ
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن بات یہ ہے کہ لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جس کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو. لیکن یہ المیہ نہیں پاکستان کی سیاست کا کہ ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس لیے آئے کہ انہیں بلایا گیا تھا، پھر عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کس نے بنایا یا کون انٹرویو کرتا ہے، کہ پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کا مستقبل اس کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی تائید و حمایت کے بغیر پرائم منسٹر کسی نے بننا ہے تو پھر حکومتوں کی کارکردگی وہی ہوگی جو ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف صاحب تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ انٹرویو نہیں تھا، غیر رسمی گفتگو تھی جسے اس طرح سے چھاپا گیا. لیکن پروفیسر صاحب، جس طرح سے شہباز شریف صاحب ابھی ملک میں موجود ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی وجہ سے وہ اپنے پر پھیلا نہیں پائے، اس سے تقویت ملتی ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے ملک واپس؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے، سیاست کا بہت سے، سب کا تو نہیں، خیر کچھ سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ کہیں سے انہیں بھنک لگ جائے کہ وہ وزیر اعظم بنائے جائیں گے، وہ اس خبر کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. یعنی سیاستدانوں کو یہ خبر کیوں ضرورت ہوتی ہے کہیں سے کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے؟ کیونکہ اگر انہوں نے وزیر اعظم بننا، یہ خبر تو اسمبلی سے آنی چاہیے. یہ تو ان کو، شہباز شریف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اس سٹیج کے اوپر. جب وہ آئے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں چل رہی تھیں، اور یہاں ہم لاہور کے اندر مجھے کم از کم اندازہ ہے کئی لوگوں نے کہا یہ بات کہ جی وہ چینج ہو رہی ہے، بس انتظامی تبدیلیاں بھی انہی کے لیے ہو رہی ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر دیکھیں، اگر تو کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تب تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو اس وقت آپ کا سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا، اس اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، جو فیملی کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ہوتے ہوئے وہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ سزائیں بھگتیں گے، تو وہ ممکن نہیں. یا تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ ہو رہا تھا اسٹیٹ کا، جو لوگوں کا خیال، جو کہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں تھا. تو میرے نزدیک تو یہ غلط فہمی تھی اور اس کا کوئی بیسس نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ سیاست کا تجزیہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے ہیں. خواہش یہ ہے کہ فلاں وزیر اعظم بن جائے، ذرا کہیں خبر مل گئی، اڑ گئی خبر، تو اسی کو لے کے وہ اس کو ڈفلی بجائیں گے کہ بس جی وہ چینج ہو گئی ہے. میرے نزدیک سیاستدانوں کو یہ بھول جانا چاہیے. سیاستدانوں کو اپنی سیاست کے ذریعے، اپنی جمہوریت کے ذریعے اور اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے آگے آنا چاہیے. پاکستان کی ٹریجڈی تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں، جو کہ سینٹرل رول ادا کرنا چاہیے، ان کی بجائے اس ملک میں جو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک پاور دوبارہ الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو نہیں آئے گی اور وہ سیاستدان ہی لائیں گے، اس وقت تک ان کو لوگ نچاتے رہیں گے کہ بھئی ہم تمہیں بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بڑے خوش ہوئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، شہباز شریف صاحب، ڈاکٹر صاحب کو سارے راستوں کا پتہ اور کلیئر بھی کر دیا. ویسے خاور، شاید شہباز شریف صاحب سمجھتے تھے کچھ آپشنز ایسے موجود ہیں اس صورتحال میں ان کے لیے جنہیں وہ اویل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہ پایا. اس کی وجوہات کیا ہیں خاور؟ دیکھیں، ایک تو خبر بالکل ٹھیک ہے، ایون فیلڈز کے اوپر جو اینٹیناز لگے ہوئے ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ سگنلز کیچ کیے، وہ غلطی سے کیچ کر لیے یا جان بوجھ کے یہ سگنلز اس رخ میں بھجوائے گئے کہ آپ پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں آپ کی جگہ بن رہی ہے، اور انہوں نے فوراً سے پہلے اپنا بوریا بسترا وہاں سے باندھا اور پاکستان آ گئے. میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ آنے سے پہلے وہاں نے کافی ڈیٹیل ملاقاتیں بھی کی کہ ملک کی اکانومی کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے، کیا کیا بڑے فیصلے ہم نے حکومت میں آتے ہی کرنے ہیں. یہاں تک وہ اتنے پر یقین تھے کہ پاکستان میں آ کے ہمارے اوپر جو اس طرح کی مہربانی ہو جائے گی. جو اصل کا بات کی ہے وہ ایاز صاحب نے کی ہے کہ کیوں کر اس طرح ممکن ہوا کہ اتنے جو ہے سمجھدار، عقل مند، اوور دا ڈیکڈز جنہوں نے سیاست کی ہے اور جو کوریڈورز ہیں، کوریڈورز آف پاور، وہاں پہ وہ رہے ہیں، وہ چکما کیوں کھا گئے؟ وہ ان کو غلط فہمی ہو گئی، ان کو ڈسیو کیا گیا، یا پھر ان کی اسیسمنٹ ساری کی ساری غلط ہو گئی کہ پاکستان آ گئے اور اس کے بعد ان کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. پاکستان آئے، پاکستان آنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ جو چیزیں چل رہی ہے، ہمیں تو کم از کم کسی بھی جگہ سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا. سلمان صاحب نے شاید آپ کے کان میں کوئی بات کی ہو،
ہم نے کم از کم میں نے اس پروگرام میں شروع دن سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ایک بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کوئی ایسا بیان ہمیں سامنے نظر نہیں آیا جس سے ہم یہ کیفا لگا سکیں گے پاکستان مسلم لیگ نون یا شہباز شریف صاحب کو حکومت ملے گی. ایک اور بات دیکھیں, اگر کسی موقع کے اوپر عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے کوئی بڑا کردار ادا کرنا ہے یا عمران خان کی کشتی کو ڈبونا ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور اپوزیشن کا اکٹھا ہونے کے لیے آپ کو جو قربانی دینی پڑے گی پاکستان مسلم لیگ نون کو. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاسی تاریخ رہی ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر ایسے نہیں بنتے یا جس گیم سے جو بینیفٹس ہیں وہ ان کی بجائے کسی اور کو مل جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا آپ کے سامنے ہے, وہ بھی بڑے پر یقین تھے اور کسی سطح کے اوپر نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو یہ یقین بھی دلایا گیا تھا جناب بے اعلیٰ آ جائیں اسلام آباد میں بیٹھ جائیں, آپ فکر نہ کریں, ہم بندے شندے پورے کر دیں گے. اور ہمارے ملک کے بڑے صحافیوں نے اس کے اوپر بڑے بڑے بیانات بھی دے دیے تھے کہ مولانا صاحب جب آ جائیں گے تو اس کے بعد حالات و واقعات بالکل بدل جائیں گے. کچھ نہیں ہوا. کب ساری زندگی انہوں نے کبھی کوئی جو ہے وہ ایسی سیاست کی نہیں ہے کہ جسے کہہ لیں کہ تھوڑا اپوزیشن میں رہ کے, لہٰذا انہوں نے ابھی مناسب یہی سمجھا ہے کہ واپس جائیں. میں کل وہ بیان سن کے مجھے ویسے بڑا جو ہے نا دھچکا لگا جب خاقان عباسی صاحب نے یہ بیان دیا کہ لندن جانا شہباز شریف صاحب کا بنیادی انسانی حق ہے, ان کو لندن جانے دینا چاہیے. تو ٹھیک ہے جناب اعلیٰ, ٹکٹ لیں, فلائٹس اوپن ہیں, پی اے اے نے بھی اب شروع کر دی ہے, باقی بھی انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہیں وہ سیٹن چل رہی ہیں, یہ تو چارٹر پلین بھی اپنا افورڈ کر سکتے ہیں, تم لیں جہاز لیں اور چلے جائیں. میرے خیال میں کوئی روک ٹوک ان کے لیے نہیں ہوگی اور وہ جانا چاہیں تو بسم اللہ. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یا صاحب کہ سیاست نواز شریف کی ہے, شہباز شریف صاحب کی نہیں؟ وہ بھی ریلیونٹ ہے. نہیں جی یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ میں وہ پہلے وہ ٹوکنا نہیں چاہتا تھا, میں نے صرف یہ کہا کہ وہ irrelevant اس وقت ہے. کل وہ پتہ نہیں کیا نپولین بن جائیں, کوئی اور بن جائے, میں نہیں کہہ سکتا. اس وقت ان کا کوئی یہاں پہ ہے نہیں. یہ جو ہم کیوں کہہ لیتے ہیں کہ وہ چینج کریں گے, ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اللہ جب وزیر اعظم تھے پرویز مشرف کے 2 سال بعد انہوں نے دیکھا, بنانے والے پرویز مشرف تھے, ظفر اللہ جمالی اپنے زور پہ نہیں بنے تھے, ان کو سلیکٹ کر کے وہاں بنایا تھا. جب انہوں فوجیوں نے دیکھا کہ وہ کام نہیں چل رہا تو انہوں نے انجینئر کی چینج, کچھ عرصے کے لیے چودھری شجاعت کو لائے اور اس کے بعد شوکت عزیز کو بنا دیا. یہاں پہ عمران خان کو آپ لاکھ گولے ان پہ پھینکیں, تنقید کریں, وہ ظفر اللہ جمالی نہیں ہیں, وہ اس قسم کے سلیکٹڈ نہیں ہیں جس قسم کے ظفر اللہ جمالی. تو ان کے پیچھے ایک پارٹی ہے, ان کے پیچھے عوامی تائید ہے. اور یہ جو بہت بڑے عوامی تائید کے دعوے دار ہیں نون لیگ والے, وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا اس انٹرویو میں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو بنا رہے ہیں. مطلب ہے کہ ہماری عوامی تائید اپنی جگہ, لیکن ہماری سلیکشن ہو رہی تھی. تو اس قسم کی اگر آپ تانا دیتے ہیں سلیکشن کا عمران خان کو, ٹھیک ہے وہ ہوگا, لیکن ان کے پیچھے پارٹی تو ہے نا. عوامی مقبولیت ایک حد تک ہے, پارلیمنٹ میں ان کے پنجاب میں بھی لوگ ہیں, یہاں بھی ان کے لوگ ہیں. تو ان کو یہ آپ کی یہ کوئی کھیل ہے کوئی کہ جنہوں نے ایسے کیا وہ ہٹا کے ان کو ظفر اللہ جمالی بنا کے وہ ایک وہ جو ہے مکھن سے بال نکال کے اور شہباز شریف کو کہیں وہ تو ہمیشہ سے مفاہمت کی سیاست بھی کر رہے ہیں, کیوں ان کی جگہ نہیں بن پا رہی سسٹم میں؟ بھائی وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. یہ کس نے ان کو کہا ہے کہ ایک دم آ کے وہ سب کچھ اکھاڑ بچھاڑ پاکستانی سیاست کا ہوگا آپ کو لانے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے ڈینگی کے بارے میں پلیز ایک سرٹیفکیٹ بنا لیں اور کہیں پہ وہ کسی گھنٹہ گھر کے اوپر آپ کر دیں کہ ڈینگی میں انہوں نے کیا تھا. بھائی کیا تھا بالکل تسلیم کرتے ہیں, اب بار بار جو آئے گی ڈینگی میں انہوں نے کیا تھا اس لیے انہیں وزیر اعظم بنا دیں. تو اپنی وہ چیز کو وہ انتظار کریں. اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, اپوزیشن لیڈر بن کے دکھائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بڑے بڑے عامر آئے ہیں, بڑا یہاں پہ دور رہا ہے, لوگوں نے اپوزیشن کی ہے, نامصائب حالات میں کی ہے, کچھ جیبوں میں نہ ہو کے بھی انہوں نے کی ہے. ان کو تو وہ ڈھنگ ہی نہیں آتا اپوزیشن کرنے کا. انہوں نے تو ہمیشہ یہ جو سلیکشن والی چیز ہے انہوں نے تو سپورٹ لے کے کیا ہے. ٹرین مارچ بھی ہوئی تو کسی کے ساتھ مل کے, فلانا بھی ہوا کسی کے ساتھ مل کے. اب بھی یہی امید تھی کہ میں آؤں گا اور مجھے بنا دیا جائے گا. کیا یہ بچوں کا کھیل آپ نے سمجھ رکھا ہے؟ اچھا ایسے عائشہ وہ جو
اب وہ عائشہ یاد ہوگا جو ایاز صاحب نے بات کی ہے نا، کچھ لانگ مارچ تھا کامیاب ججز بحالی تحریک، وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر فون گیا تھا، ادھر بھی کوئی فون آیا تھا خبر، وہ بھی پھر لمبی داستان ہے. لیکن سلمان صاحب سے کنفرم کر لیتے ہیں عید کے بعد جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں، تو کیا لندن جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ پہلے تو عائشہ، چونکہ ہمارے فاضل دوست ایاز امیر صاحب اسی پروگرام میں اس حکومت سازی کے عمل کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں پر پھٹے لگے تھے، سیڑھیاں لگی تھیں اور پھر پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. تو یہ رائے ان کی ہے. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ وہ عوام کی تائید اور حمایت سے آئے تھے، اور جب تک ان کے پاس عوام کی تائید اور حمایت ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کریں. جہاں تک شہباز شریف صاحب کے جو انٹرویوز میں ہر آدمی اپنا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے دوست فاضل دوست جو ہمارے رائیول اخبار میں جنہوں نے انٹرویو دیا ہے، ہمارے پروگرام کا بھی وہ حصہ رہے ہیں، بات یہ کہ ان سے ایک بات انہوں نے ایک ماہ پہلے کہی، اور میں نے حوالہ دیا تھا شامی صاحب کا، اس میں چودھری نثار صاحب بھی موجود تھے. ہمیں تو شہباز شریف صاحب نے 1.5 ماہ پہلے بتایا کہ حکومتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، بہرحال ہم بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ رائے ان کی درست ہے. میں نے ان کے منہ سے، میری آج بھی ان سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا آپ کب جا رہے ہیں لندن؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں کہا کچھ لوگوں کی خواہش ہے اسلام آباد میں کہ آپ واپس چلے جائیں، چونکہ آپ ان کے سروں پہ سوار ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپوزیشن لیڈر بنتے بھی نظر آنے چاہیے. اور وہ بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کی آمد کے بعد انہیں کوئی ایسا میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ ایسا کوئی رول ادا نہیں کریں گے جس سے اس حکومت کو کوئی دھچکا لگے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگ جو ہیں، اگر حکومت کرنا کسی کا حق ہے تو اپوزیشن کرنا بھی سیاست میں ایک اہم فریضہ ہے. اپوزیشن ایک متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے، اور آج کی حکومت کے بارے میں تو شکر گزار ہوں آج کی اپوزیشن کا کہ انہوں نے وہ اپوزیشن نہیں کی جو ماضی کے اندر عمران خان صاحب اس حکومت کی کرتے رہے. اور اگر آج کی صورتحال میں وہ اپوزیشن کرنی شروع کر دے، پھر میرا خیال سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. کہ پرائم منسٹر صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں، انہی کی پارٹی کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، 48 گھنٹے میں وہ فیصلہ تبدیل کر دیتی ہے. تو جب پھٹے لگا کے حکومتیں بنے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا. اسے کو تھوڑی بہت جمہوریت بھی کہہ لیتے ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے ضرور بات مکمل کرنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون پہ فرینڈلی اپوزیشن کا تاثر کیا اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون خاموش ہے، کوئی کردار ادا نہیں کر رہی اپوزیشن؟ دیکھیے، موجودہ حالات میں میرا نہیں خیال کہ پارٹیز کو اتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. جو اس وقت جو ایک چیلنج آیا ہوا ہے کرونا کا، اس کی وجہ سے جو کولیکٹیو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور سیاست صحیح معنوں میں یہ جو ہے نا کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ بیسڈ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، زوم ہو، اسکائپ ہو، اس کے ذریعے یہ کام ریگولر بیس پہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر ہماری اپوزیشن جو ہے اس وقت پی ایم ایل این جو ہے اور شہباز شریف صاحب اگر مؤثر طور پہ پارلیمنٹ میں ایک کردار ادا کریں اور ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے متبادل پیش کریں کہ عمران خان اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا متبادل یہ ہے. ہمارے ہاں جو ہم اسمبلی میں سنتے ہیں وہ تو یہ ہے نا کہ ایک اٹیک ہوتا ہے، ایک اٹیک ایک سائڈ سے ہوگا، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہو جائے چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے شروع ہو جائے، نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن کوئی پالیسی کا متبادل ہمیں نہیں ملتا اسمبلی کے اندر. تو اپوزیشن اگر ایک متبادل پالیسی دے کہ ہاں ہم اس کو اس طرح کریں گے، یہ سٹیپس ہوں گے ہمارے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اپوزیشن کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم قومی اسمبلی کے سیشن کا انتظار کر لیتے ہیں نا پروفیسر صاحب کے. پہلے تو تجاویز لیپ ٹاپ کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے دی، لیکن اب قومی اسمبلی کا اجلاس کیا موجودہ حالات میں ماضی سے مختلف ہوگا؟ بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب ایک ایسے واقعے کا تذکرہ جس نے کل ماحول کو افسردہ کر دیا. بلوچستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی. ایک افسر ندیم بھٹی جن کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کے سمیت 6 جوان جام شہادت نوش کر گئے.
ایاز صاحب آپ پر آنے سے پہلے خاور سے میں یہ بات جاننا چاہوں گی. خاور, جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کا براڈر پرسپیکٹیو لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ولنریبل ہے بلوچستان, جو دہشت گرد ہیں یا جو اس لحاظ سے پرابلم پاکستان میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے سکون نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس واقعے کے؟ دیکھیں جی, بلوچستان ہو یا ہمارا ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ ہو, پرابلم تو ہے, اور پرابلم اس حوالے سے میرے خیال میں کافی زیادہ بات بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہماری کوشش کیا ہے, آج بھی زلمے خلیلزاد یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں, کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اگر افغانستان کے بارڈر فینسنگ بھی ہو رہی ہے, افغانستان میں ہمیں تھوڑا بہت امن نظر آ جائے, وہاں پہ قائم ہو جائے, تو پھر آہستہ آہستہ جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ بھی کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اب ایران کے اندر جو انڈین را ہے اس کا جو فٹ پرنٹ کافی زیادہ موجود ہے, تو کہیں نہ کہیں سے وہ پریشر نکالنے کے لیے ہمارے ہاں بالکل جو ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسٹس ان کے موجود ہیں ان کو پھر وہ ہلاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کرواتے ہیں. اور یہ کانسٹنٹ جنگ ہے. اور جس طرح ابھی ایاز صاحب بات کر رہے تھے نا, کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جی ہمارے ملک کا اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں مشرق میں بھی ہمیں انڈیا آنکھیں نکال رہا ہے, اور ہمارے مغرب کے اندر بھی گاہے بگاہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ہمارے دشمنوں کو, تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کی ہمیشہ تیاری ہوتی ہے. تو ایک حالات و واقعات ہے, اس کے اندر ہمیں جینا ہے. اور ہماری بہادر افواج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی جو ہے ایک ٹریجک خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے, لیکن کیا کریں, حالات اس طرح کے ہیں, اسی کے اندر ہمیں جینا ہے. اور وہ بھی جب وہاں کلیئرنس آپریشن کے لیے گئی ہوئی تھی یہ ٹیم. ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہے؟ دیکھیے, ہم نہیں کہہ سکتے, ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں, پر یہ جو خاور صاحب نے بات کہی بالکل ٹھیک کہی کہ ہمارے جو دونوں جو ہیں بلوچستان کا بارڈر اور یہ جو ہے یہ ٹرائبل ایریا جو ہے جو افغانستان کے ساتھ جو ملتا ہے, اب تو وہ ٹرائبل ایریا نہیں رہا. ہاں جی, اب تو وہ ہو گیا ہے, لیکن یہ ڈسٹربڈ ہے, یہاں پہ ہے. یہ پچھلے دنوں یہاں پہ دتا کھیل کے پاس جو وانا کے پاس جو ہے وہاں پہ ڈسٹرب نہیں ہوئی, وہاں پہ ایک آپریشن ہوا, وہاں پہ گئے اور جوابی فائرنگ میں پھر ہمارے دیکھیں ہمارے وہ جو آفیسرز ہیں, جوان ہیں, فرنٹ لائن پہ آ کے وہ فیس کر رہے ہیں اور اتنے ایکٹیو رول سے وہ کر رہے ہیں. اور لیکن ان کی پریزنس ہے جس کی وجہ سے چاہے بلوچستان ہو چاہے وہاں پہ ہو نارتھ ویسٹ میں ہو, کہ ان کی وجہ سے وہ جو ہے پھر بھی حالات جو ہیں قدرے خاصے کنٹرول میں ہیں. لیکن ڈسٹربڈ یہ سچویشن ہے, اور یہ اس کا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہے. وہاں پہ امن ہونا چاہیے, لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آسان نہیں ہے. امریکی بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں, ابھی تک وہاں قائم نہیں ہوا. امن قائم وہاں ہونا چاہیے, ہمارے فائدے کی بات ہے. عائشہ, افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان نے اپنا ایک مؤثر رول ادا کیا ہے جسے دنیا بھی سراہتی نظر آ رہی ہے. یہ کس کو ہضم نہیں ہو پا رہا, یہ کنٹرول لائن پہ ہر دوسرے روز فائرنگ کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اس کے مقاصد کیا ہے؟ اور کشمیر میں ظلم و ستم, دیکھیں آپ کشمیر کے اندر ظلم و ستم, میں تو کوئی قیاس نہیں کرتا, ہمارا دشمن بڑا کلیئر ہے. یہ 2 روز پہلے ایک انڈین چینل پہ ان کے ایک ذمہ دار جس طرح کہہ رہے تھے کہ بلوچستان بھی آپ کو پاسپورٹ لے کے جانا پڑے گا, کہ اس سے پہلے مشرقی پاکستان میں جو صورتحال بنی, اس نے کہا نریندر مودی نے کہ میں وہاں پر موجود تھا. ان کے عزائم کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری فورسز, ہمارے بیٹے, ہمارے جوان, کہ اب ہمیں اس طرح کی قربانی بار بار دینے کی بجائے ہمیں ایک یکسوئی ہونی چاہیے. دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے جیت کے دکھائی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ اسے ہضم نہیں کر پا رہے. قوم کے ان سپوتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیررزم کی صورتحال بڑی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی کچھ عناصر ہیں جو کہ اس قسم کی شرارتیں وقتاً فوقتاً, پرانا جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے یا بلوچستان ہے, اور بلوچستان میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں یہ دشمن لوگ. ایک کہ پاکستان کو تنگ کیا جائے, دوسرا پاکستان چائنا کوریڈور کو ڈی سٹیبلائز. ٹھیک ہے, اس کے یہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس پر ہم نے بات کر لی. پروگرام کے والے سے فیڈ بیک ناظرین ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.